जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। उनकी कौम में सामिरी नाम का एक आदमी था, उसने सोने को पिघला करके एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि जब हवा चलती थी तो बछड़े से आवाज निकलती थी। तो बनी इसराइल से कहा उसने कि यही तुम्हारा खुदा है और इसी से मिलने के लिए मूसा गए। तो बनी इसराइल उसके आगे सजदा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानशीन बना के गए। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था, तूने यही मेरी जानशीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई। कहा कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुन लो, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूं तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया सामरी को, बोला ये बता तूने ये क्या किया है, ये तूने बछड़े को क्यों बनाया है। तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हजरते जिब्रील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बछड़ा बनाया है ताकि लोग इसकी इबादत करें। हजरत मूसा ने कहा सामरी से, सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा। तेरी ये सजा है, तूने बछड़े को माबूद बना के मेरी कौम को शिर्क में डाला, अब तुझे ये सजा मिलती है कि तू जिंदगी भर अनटचेबल हो जाएगा, तुझे जो टच करेगा बीमार पड़ जाएगा। अब सामरी का हाल ये हो गया कि जो उसे छूता था वो बीमार हो जाता था और वो खुद भी बीमार हो जाता था। लिहाजा जब कोई सामरी के पास से गुजरता था वो कहता ला में सांस, मुझको मत छुओ, मुझको टच मत करो। और उसके बाद हजरत मूसा ने कहा कि तेरा ये जो सोने का माबूद है ना, देख इसका मैं क्या अंजाम करता हूं। उसको आग में जला के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में फेंकवा दिया। कहा कि जिसको तुम लोगों ने अपना माबूद बनाया तो देखो उसका हम ये हाल करने जा रहे हैं। हजरत मूसा के वाकये में एक अहम कड़ी में बयान करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि पूरा वाकया उस डिटेल और तफसील के साथ बयान करने का वक्त नहीं है। हजरत मूसा एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा क्या है मूसा, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की ये बात पसंद नहीं आई। ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप को समझे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा है मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहां दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पर। वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, कोई वाकया होता था, तो उस वाकये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हजरत मूसा पहुंचे उनके पास तो बड़े अदब से कहा कि हजरत मैं आपके पास आया हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कि आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूं। हजरत खिजर ने कहा कि देखो मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओगे, इसलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, पूछोगे, और मेरे साथ तुम कोई बात पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा घबराइए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे बैठे हजरत खिजर ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़ के निकालने लगे। हजरत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? कहा मैं बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बोलोगे जरूर। कहा कि अच्छा माफ कीजिए मैं भूल गया था, अब कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो करना हो कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। और आगे बढ़े, कश्ती से उतरे, एक गांव में पहुंचे। गांव में 15 साल का 16 साल का एक लड़का था, अच्छा खासा टहल रहा था। उसको हजरत खिजर ने पकड़ा, उसकी गर्दन घुमा दी, मर गया, वहीं पे मर गया। कहा अरे अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिय मइय सब्रा, कहा कि मैं जानता तो तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, ایک بستی میں گئے, دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے, چلو جاؤ یہاں سے. بھگا دیا ان لوگوں نے. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے, دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے, ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, بڑے دریا دل بنتے ہیں, ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی, کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پوجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پوجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, یتیم بچے تھے. اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی, گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے, ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا, وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچاتے. اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ کا واقعہ. قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, کوئی نقصان پہنچانا چاہے, کوئی بیماری دینا چاہے, کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے یہ آیت. آج لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. کوئی کسی پیڑ پہ دھاگے باندھ رہا ہے, کوئی کسی کپڑے کو منحوس سمجھ رہا ہے, کوئی کسی کپڑے کو برکتی سمجھ رہا ہے, کوئی گھر میں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکا کے سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئے گی. یعنی جمعہ کی نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے. اب جب لاک ڈاؤن لگا اور جمعہ کی نماز بھی مسجدوں میں لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا, گھروں میں پڑھنے لگے, نماز ظہر پڑھنے لگے, تو دل اور سخت ہو گیا. اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, حالات صحیح ہو گئے, اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے, تو دل سخت ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف, یہ بیماری, یہ مصیبت اس لیے آئی تھی کہ تم تضرع کرتے, تم گڑ گڑاتے, تم اللہ سے معافی مانگتے, مگر تم تو الٹا اور جری ہو گئے اور تم بہادر ہو گئے اور نافرمان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے اعمال کو مزین کر دیا, تمہارے گناہوں کو اٹریکٹیو بنا دیا, تمہیں اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے.
دشمنی آج اسلام سے اور قرآن سے اس قدر ہو چکی ہے کہ قرآن پڑھا جائے یہ گوارا نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ مسلک کھیل رہے ہیں اور فرقہ کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے جب آج ہماری مخالفت کرنے والے آج قرآن کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، اور ہر مورچے پر ہمیں اور آپ کو جو ہے شکست دینے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی بات نہیں۔ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے نبی آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اے نبی آپ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب پائیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ تو عیسائی قریب ہیں اور یہودی دور ہیں۔ عیسائی کیوں قریب ہیں؟ فرمایا اس کی 3 وجہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، عیسائیوں کے یہاں قسیس ہوتے ہیں۔ قسیس کہا جاتا ہے عالم کو، جو عیسائیوں کے یہاں عالم ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، ان کو قسیس کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ان کے یہاں علماء ہوتے ہیں، وَرُهْبَانًا، اور راہب ہوتے ہیں۔ راہب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے دنیا ترک کر دی ہو، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دی ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیا ہو، ان لوگوں کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو عیسائی تم سے قریب ہوں گے کیونکہ ان کے اندر قسیس ہیں اور راہب ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہودیوں کا تکبر ہے، یہودی بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ عیسائیوں کی ایسی بات نہیں۔ اچھا یہ دیکھو قرآن کریم کتنی انصاف کی بات کرتا ہے۔ بھئی قرآن بار بار رد کرتا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں جو راستہ بتا رہا ہوں یہودی اس پر نہیں چلتے، عیسائی اس پر نہیں چلتے، مگر جہاں یہودیوں کی کوئی اچھی چیز ہے یا عیسائیوں کی کوئی خوبی ہے تو قرآن نے اس کو ضرور بیان کیا۔ یہ قرآن کا انصاف ہے، قرآن کا عدل ہے۔ اب یہاں سے 7واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کے اوپر اتارا گیا، یعنی قرآن کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے سچائی کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کو پہچان لے گا وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، جو قرآن کو واقعی میں اس کو محسوس کر کے پڑھے گا، اس کی آنکھوں، وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ عیسائی لوگ ہیں، ابھی یہ ایمان نہیں لائے، مگر ان کے سامنے بھی جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں کا انصاف پسند بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، اس کے دربار میں جب یہ معاملہ آیا اور مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ وہ لوگ جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو بھڑکائیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں، تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ملک کے بھگوڑے ہیں اور آپ بغاوت کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے ایک تقریر کی تھی، بڑی پیاری تقریر کی تھی۔ اس میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن پیش کیا تھا حضرت جعفر نے، کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم مردار کھاتے تھے، شرک کرتے تھے، زنا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، دنیا کے سارے حرام کام کرتے تھے، پھر ہمارے درمیان اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا، اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اس نے ہم کو بدکاری سے بچنے کا حکم دیا، اس نے پاک دامنی کا حکم دیا۔ ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کا نبی مانا اور ہم نے جو غلط کام کرتے تھے ان سے ہم باز آ گئے، ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی شان کا انکار کرتے ہو، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کی، جن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے اور پھر ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کے کلام کا ذکر ہے۔ اور جب وہ آیتیں پڑھی گئیں حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، تو اس کے دربار میں جتنے علماء تھے، جتنے راہبین تھے اور خود بادشاہ، سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی واقعے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اور وہ حبشہ کا بادشاہ بعد میں اسلام بھی لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، وہ انہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار تو نہیں کیا
صحابی کا مقام تو ان کو نہیں مل پایا مگر اسلام لے آئے. اسی لیے جب ان کے انتقال کی خبر اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازہ غائبانہ بھی مدینہ کے اندر پڑھوائی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں, انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لے آئے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے. وما لنا لا نؤمن, اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں باللہ وما جاءنا من الحق, ہم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں اور اللہ کی طرف سے جو حق ہمارے پاس آیا ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, جبکہ ہمارے دل کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان اگر غور سے قرآن کی تلاوت کو سن لے تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس کے دل کی دنیا کو بدل دینے کے لیے کافی. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت سنی انہوں نے اور ایمان لے آئے. پھر اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ان کے زبان سے جو اخلاص والے کلمے نکلے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ نے ان کے عمل کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے بما قالو ان کے قول کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی اخلاص کی بنیاد پر کہی گئی ایک بات بھی انسان کو جنت میں لے کے چلی جاتی. اللہ نے کہا کہ صرف ان کے قول کی بنیاد پر, ان کی زبان سے نکلنے والے کلمہ کی بنیاد پر ہم نے ان کو جنت میں داخل کیا. اس کے بعد قسم کا ذکر کیا گیا. قسم جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لغو قسم, جو آدمی یوں ہی کھاتا ہے بغیر مقصد کے. جیسے بعض لوگوں کی تقیہ کلام ہوتا ہے یار قسم سے, وہ ہر بات میں قسم سے بولتے ہیں. سامنے والے کو کوئی بات بتانا ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے, ہر بات میں وہ قسم کہتے. تو ایسی قسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لغو قسم ہوتی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کا, تمہاری بیکار قسم کا, بے مقصد قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا, پکڑ نہیں کرے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, لیکن جو قسم تم نے پکی کھائی ہے, جس کو تم نے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے, پکا کرنے کے لیے, کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھائی ہے, اس قسم کی پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر واقعی میں آپ نے قسم کھانے کے مقصد سے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑو. اب اگر آپ نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد پھر آپ نے اس کام کو کر دیا جس بات سے بچنے کی آپ نے قسم کھائی, قسم کو توڑ دیا آپ نے, اب اس سچویشن میں کفارہ کیا ہے اللہ نے یہاں کفارہ بتایا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ جو اوسط درجے کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو 100 روپیہ والا چاول کھلا رہے ہیں اور غریبوں کو آپ 20 روپیہ کلو والا چاول دیں, یہ نہیں چلے گا. جو ایوریج کھانا آپ کھاتے ہیں وہی کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں. او کسوتہم, یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں, یا پھر 10 لوگوں کے کپڑے کا انتظام کریں. او تحریر رقبہ, یا ایک غلام کو آزاد کریں. 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں یا غلام آزاد کریں, تینوں میں آپ کو چوائس ہے, آزادی ہے, آپشن ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم سے قسم ٹوٹ جائے. اگر قسم کھانے کے بعد کوئی قسم توڑ دے تو یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنی قسم کی حفاظت کرو, بغیر مجبوری کے قسم نہیں توڑنی چاہیے. قسم کی ایک ویلو ہوتی ہے, ٹھیک ہے شریعت نے ایک آپشن بتایا ہے کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو یہ کفارہ ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قسم کھاتا رہے اور پھر توڑتا رہے. قسم جب بھی کھائیے اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اب شراب اور جوا کا ذکر کیا گیا. شراب کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ شراب یہ اکٹھے حرام نہیں ہوئی تھی, شراب کئی اسٹیپ میں حرام ہوئی تھی, کیونکہ شراب برسوں سے پی جا رہی تھی, جنریشن بائی جنریشن لوگ شراب پی رہے تھے. اور جب گناہ کسی سماج کا حصہ بن جائے تو اتنی آسانی سے وہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان دھیرے دھیرے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کا ایک ہی مقصد ہے کھانا ہے, کمانا ہے, انجوائے کرنا ہے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے, کوئی ڈرگس لے رہا ہے, حالانکہ اس کو معلوم ہے
کہ اس کی لت لگ گئی تو گھر کے برتن بیچنے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو باپ کے پرس میں سے پیسے چرانے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو گھر کے سامان بیچنے پڑیں گے۔ مگر ایک فیشن، جب فیشن بن جائے نا، جب گناہ کا کریز ہو جائے، جب گناہ جو ہے سماج میں عام ہو جائے، گناہ ہونے کا احساس نہ رہے، تب بہت مشکل ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا۔ تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا۔ شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے۔ شراب پیتے تھے، ان کو لگتا تھا ہمارے اندر پھرتی آ گئی، ایکٹیویٹی آ گئی۔ جوا کھیلتے تھے، پیسہ کما لیتے تھے، راتوں رات امیر بن جاتے تھے، فائدہ تو نظر آتا تھا۔ اللہ نے کہا کچھ فائدہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے کے اندر گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا کہ شراب اور جوئے کی ایک کراہیت دل میں ڈال دی جائے کہ اس کے اندر گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، نماز کی حالت میں تم کم سے کم شراب مت پیو۔ اب یہ دوسرا اسٹیپ تھا شراب کے بارے میں۔ پھر تیسرا اسٹیپ یہ نازل ہوا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور قسمت معلوم کرنے کے جو تیر تم نکالتے ہو، وہ تیر اور وہ تمام کے تمام آستانے جہاں غیر اللہ کے نام پر عبادت اور پوجا ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے کام، اور رجسن، یہ گندے کام ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے۔ یعنی شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک انسان اگر شراب پی رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جتنی گندی چیز اللہ نے شرک کو قرار دیا ہے، اسی گندی چیزوں کے ساتھ اللہ نے شراب کو ذکر کیا۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، ان تمام چیزوں سے بچو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو یہاں کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ شراب، جوا، قسمت معلوم کرنے والے تیر، والانصاب، اور غیر اللہ کے نام پر جتنے آستانے ہوتے، چار چیزوں کا ذکر کیا، اور چاروں چیزوں کو کہا کہ یہ گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے۔ پھر اس میں سے شراب اور جوا کو الگ سے ذکر کیا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ اے ایمان والو، شیطان تو یہ چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں دھت ہو جاؤ، تم جوئے کے چکر میں پڑ جاؤ۔ جب تم شراب کے نشے میں پڑ جاؤ گے، تم جوئے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، تو نماز کا تم کو ہوش نہیں رہے گا، تم کو نماز کا ہوش نہیں رہے گا، اور شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے بیچ میں لڑائیاں ہوں گی، نفرت پیدا ہوگی، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب بھی تم شراب پیو گے؟ کیا اب بھی تم جوا کھیلو گے؟ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ جب قرآن کی یہ دو آیتیں نازل ہوئی شراب کے بعد، آج سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ ٹوبیکو از ڈینجرس فار یور ہیلتھ، تمباکو آپ کی صحت کے لیے بڑا نقصان دہ، بڑی خطرناک سی تصویر بنی رہتی ہے کینسر کی کہ صاحب اس سے کینسر ہوتا ہے۔ حکومت لائسنس بھی دے رہی ہے، حکومت بکوا بھی رہی ہے، مارکیٹ میں دھڑلے سے بک بھی رہا ہے سگریٹ، تمباکو، گٹکھا، اور ساتھ میں وارننگ بھی لکھی ہے صاحب یہ نقصان دہ چیز۔ قرآن کریم نے کوئی پبلسٹی نہیں کی، مدینہ کے اندر کوئی پوسٹر نہیں لگے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا، بس قرآن کی یہی دو آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ کوسچن مارک اللہ نے چھوڑ دیا کہ شراب کی یہ حالت ہے، جوئے کی یہ حالت ہے، اب تم بتاؤ اے میرے نبی کے صحابہ کہ آپ بھی شراب پیو گے؟ صحابہ نے اپنے اپنے گھروں سے شراب کے برتن توڑ دیے، اپنے اپنے گھروں میں جو شراب تھی سب پھینک دی، مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ گئی، اور صحابہ کرام کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، انتہینا انتہینا، اے اللہ اب آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم باز آ گئے اللہ، اب ہم شراب سے دور ہو گئے۔ اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے، شراب اور نماز دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، اور شراب کے بارے میں کہا کہ شیطان شراب کے ذریعے تم کو نماز سے روکتا ہے۔ گویا شراب
یہ उम्मुल फवाहिश है, तमाम बेहयाइयों की जड़ है, और नमाज उम्मुत ताआत है, तमाम नेकियों की जड़ है। जो नमाज पढ़ेगा वो शराब से भी दूर रहेगा और गंदगियों से दूर रहेगा, और जो शराबी होगा वो नमाज से दूर होगा। तो शराब और नमाज एक दूसरे की अपोजिट है। उसके बाद एक बहुत ही अजीम बात बयान की गई। सहाबे किराम के दौर में लोग एहराम की हालत में जब जाते थे, सफर हज पे निकलते थे, उम्रा के लिए निकलते थे, तो उस जमाने में रास्ते में शिकार के जानवर, हिरन है और नीलगाय है वगैरह वगैरह सब टहलते रहते थे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार करना हराम था। अब आज के दौर का तो मामला था नहीं साहब, आप हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट जद्दा उतर गए, वहां से आप एहराम आपने एयरपोर्ट से ही एहराम बांध लिया, जद्दा में आप एहराम की हालत में उतरे। वो तो दौर नहीं था ना। लोग ऊंट का सफर करते थे, लोग घोड़े का सफर करते थे, जंगलात थे रास्ते में। अब रास्ते में भाई खाने पीने की चीजें आदमी घर से लेके चलेगा, कितनी लेके चलेगा? तो अब भूख भी लग रही है, सफर भी लंबा है, लेकिन रास्ते में शिकार के जानवर नजर आ रहे हैं, मगर हम एहराम की हालत में हम शिकार नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी आजमाइश थी साहबा की कि उनकी ग़िज़ा, उनकी जरूरत, उनके खाने पीने की चीज उनकी आंखों के सामने से गुजर रही है, मगर वो टच नहीं कर सकते। वो चाहे तो हाथ बढ़ा के पकड़ लें हिरन को, नीलगाय को, वो तीर मारे हिरन को पकड़ लें, मगर शिकार नहीं कर सकते। अब ये जो इम्तिहान था, अल्लाह ताला ने उस इम्तिहान को जिक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारी आजमाइश कर रहा है। बिशैइन मिनस्सैद, शिकार के जरिए, तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, तुम्हारा हाथ भी उस शिकार तक पहुंच सकता है, तुम्हारे हथियार भी उस शिकार तक पहुंच सकते हैं। तुम चाहो तो अपने नेज़े के जरिए भी शिकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने हाथ के जरिए भी शिकार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें शिकार करने की इजाजत नहीं है। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है। सबके सामने तो अल्लाह से डरने का दावा सबको ही कर सकता है, लेकिन कौन है जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो लोगों की गैर मौजूदगी में अल्लाह से डरता है? आज हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और एक उंगली के टच पर दुनिया के तमाम गंदगियां आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकती है। गुनाह आसान हो गया ना, गुनाह आसान हो गया। पहले जिस काम को करने के लिए सफर करते थे लोग, सिनेमा हॉल में जाते थे, थिएटर में जाते थे, अब वो सारी चीजें तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई, और यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी की पकड़ का डर नहीं है, किसी कैमरे का डर नहीं है, आप हैं, तन्हाई है। अब यहां आपके तकवा का इम्तिहान, वो गुनाह जो प्राइवेसी के साथ किए जाएं, गुनाह के लिए प्राइवेसी का अवेलेबल होना, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तन्हाई में होने वाले गुनाहों को बहुत ही खतरनाक बताया। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, हमारे नौजवान खास तौर से सुने जो मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग है इस हदीस के अंदर हम सबके लिए। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और इब्ने माजा की ये रिवायत और बिल्कुल सही रिवायत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे, रोजा लेके आएंगे, नमाज लेके आएंगे, ज़कात लेके आएंगे, हज लेके आएंगे, उम्रा लेके आएंगे, सदका खैरात, नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी जरा खोल खोल करके बयान कर दीजिए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, तुम्हारी तरह वो सारे के सारे काम करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक चीज का फर्क होगा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो बंद कमरे में होंगे, वो अल्लाह के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। वो इम्तिहान जो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा का लिया था, वो हालत एहराम में शिकार करने के ताल्लुक से लिया था, वो इम्तिहान आज इस मोबाइल के जरिए हम सब का लिया जाए। ये बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी डेंजरस चीज भी है।
اس چیز کے ذریعے آپ اپنے ایمان میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے علم میں بڑھوتری بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ اپنے ایمان کو خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان کی وجہ سے آپ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے ایمان والو علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. اے ایمان والو اپنی فکر کرو, اپنے گریبان میں جھانکو, اپنی ٹینشن لے لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو جو لوگ بھٹک چکے ہیں, جو لوگ غلط راستے پر ہیں, ان کے غلط راستے پر ہونے کی وجہ سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اب ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو کیا اس آیت پر عمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم چپ چاپ سے نماز پڑھیں اور پڑوسی نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے, بھاڑ میں جائے, وہ ہم سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم شراب نہیں پی رہے ہیں, ہمارا دوست پی رہا ہے تو ہم تو نہیں پی رہے نا, ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. اگر وہ پی رہا ہے تو پیتا رہے, ہمارا کیا بگڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی فکر کرو. کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ جی نہیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی برائی دیکھی تو اگر پاسبل ہے تو اپنے ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکیے. اور اگر ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے, زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے, تو کم سے کم دل میں برا جانیے. اب اس کے بعد اب آپ اپنی فکر کیجیے. آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی, آپ نے منع کر دیا, آپ نے سمجھا دیا, آپ جتنا روک سکتے تھے روک دیا. اب اس کے بعد سامنے والا نہیں مان رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم سیدھے راستے پر ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ان کے بھٹکنے سے تمہارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا اور کہا کہ اے لوگوں, تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف چھوڑ دو, نہی عن المنکر چھوڑ دو, نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو, برائی سے روکنا چھوڑ دو. اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا راؤ الظالم, جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں, غلط کام کرنے والے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں, اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں یہاں اللہ نے جو کہا کہ ہدایت پر اگر تم ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کے بھٹکنے سے آپ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دے دیا, ہم نے برائی سے روک دیا. اب اس کے بعد اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. یہودی آج اللہ کے نبی کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں, عیسائی اللہ کے نبی کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں. میں تمام دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قرآن سے اسلوب سیکھو. قرآن نے کبھی کسی نبی کو گالی دینے کی تعلیم نہیں دی. قرآن کریم نے اللہ کے آخری نبی کی نبوت کا اعلان کیا. قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی نبوت کی طرف لوگوں کو دعوت دی. مگر پورے قرآن میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی گئی. پورے قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی گئی. اسلام کسی پیغمبر کی, کسی نبی کی توہین کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے, بلکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام لوگوں کو بتایا, حضرت عیسیٰ کی فضیلت بھی بتائی, حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بھی تذکرہ کیا. آئیے سورہ مائدہ کی آیت دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے دیے تھے, اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, یاد کرو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے عیسیٰ یاد کرو میں نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر بھی کی تھی اور تمہاری ماں مریم کے اوپر بھی کی تھی. اذ ایدتک بروح القدس, اے عیسیٰ یاد کرو جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی, جب میں نے جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. حضرت جبریل کا ایک نام روح القدس بھی ہے, تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ یاد کرو میں نے جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. اور یاد کرو تکلم الناس فی المہد وکہلا, تم ماں کی گود میں تھے اور لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. وکہلا, اور اس وقت بھی تم باتیں کر رہے تھے جب تم ادھیڑ ہو گئے تھے. اب یہاں ایک بات نہیں سمجھ میں آتی,
भाई माँ की गोद में बच्चा बात कर रहा है, ये तो हैरत की बात है। लेकिन अधेड़ इंसान बात कर, अधेड़ किसको कहते हैं? जवानी और बुढ़ापे के बीच की जो उम्र होती है उसको अधेड़ कहते हैं। उसको अरबी में कोहूलत कहते हैं। जवानी को अरबी में शबाब कहते हैं। और 40 साल से लेकर के 50 साल 55 साल तक का जो पीरियड होता है बुढ़ापे के पहले वाला, उसको कहते हैं कोहूलत का पीरियड, अधेड़ का पीरियड। और उसके बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसको अरबी में शैबूबत या शुयूखत बोलते हैं, इंसान बूढ़ा हो गया है ना। तो यहां अल्लाह ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में बात कर रहे थे और अधेड़ उम्र में बात कर रहे थे। ये अधेड़ उम्र में बात करना, ये हैरत की बात कैसे? हैरत की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। उनको अल्लाह ताला ने 1000 साल 2000 साल पहले जब उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। अब कयामत के पहले वो फिर दुनिया में आएंगे और उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस के करीब होगी, अधेड़ उम्र होगी। उस उम्र में वो लोगों से बात करेंगे। तो हजारों साल का पीरियड गुजरने के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। जब वो दुनिया में आएंगे तो जिस एज में अल्लाह ने उनको उठाया था उसी एज में दुनिया में वो आएंगे। ये है अल्लाह की कुदरत। तो कुरान करीम की ये आयत दलील है हजरत ईसा के जिंदा होने पर। जो हमारा अकीदा है, जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जो सलफ सालिहीन का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है और कयामत के पहले दुनिया में आएंगे, तो ये आयत कुरान की दलालत कर रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और दुनिया में जब वो आएंगे तो अधेड़ उम्र में वो लोगों से बात करेंगे। उसके बाद फरमाया वही सल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और ऐ ईसा याद करो हमने तुमको किताब का इल्म दिया, तुमको हिकमत का इल्म दिया, तुमको तौरात का इल्म दिया, तुमको इंजील का इल्म दिया। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म दिया, वो इल्म भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमने तुमको इन किताबों का इल्म दिया। वइज़ तख़लुक़ु मिनत्तीनि कहयअतित्तैरि बिइज़्नी फतनफ़ुक़ु फतकूनु तैरन बिइज़्नी, और ऐ ईसा याद करो तुम मिट्टी से चिड़िया की शक्ल की चीज बनाते थे, मिट्टी से चिड़िया की शक्ल की चीज बनाते थे, मेरे हुक्म से बनाते थे। बेइज़्नी, ऐ ईसा मेरे हुक्म से तो मिट्टी की चिड़िया बनाते थे। फतनफ़ुक़ु फ़ीहा, और उसमें फूंक मारते थे। फतकूनु तैरन बिइज़्नी, और वो सचमुच की चिड़िया हो जाती थी मेरे हुक्म से। वइज़ तुबरिउल अकमह वल अबरसा, और तुम मादरसात अंधे इंसान को ठीक कर देते थे और कोढ़ी इंसान को ठीक कर देते थे मेरे हुक्म से। एक होता है कि साहब दुनिया में किसी हादसे की वजह से किसी की आंख चली गई, और एक होता है बच्चा पैदा हुआ तो पैदाइशी अंधा है, उसको अरबी में कहते अकमह, मादरजाद अंधा, पैदाइशी अंधा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे अंधे को भी ठीक कर देते थे। वल अबरस, और सफेद दाग पूरे बदन में हो जाते थे। कोढ़ की एक बीमारी होती थी, पूरा बदन जो है वो दागदार हो जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरते थे और पूरा कोढ़ी इंसान ठीक हो जाता था। अल्लाह ने कहा कि ऐसा याद करो मेरे हुक्म से तुम कोढ़ी को ठीक कर देते थे और अंधे को ठीक कर देते थे। वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और मेरे हुक्म से तुम मुर्दे को जिंदा कर देते थे। या 4 मरतबा अल्लाह ताला ने बेइज़्नी 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 का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि ऐ ईसाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम ये सारे काम करते थे। कुरान भी गवाही दे रहा है, वो मुर्दों को भी जिंदा करते थे, वो कोढ़ी को भी ठीक करते थे, वो अंधों को भी ठीक करते थे, वो मिट्टी की चिड़िया बना के सचमुच की चिड़िया भी बना देते थे। मगर ये सारे काम ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे। वो अल्लाह नहीं थे, वो अल्लाह के बेटे नहीं थे, वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, और ये सारी चीजें उनको बतौर मोजज़ा उनको अता फरमाई। तो कुरान की आयत एक तरफ हजरत ईसा का मकाम भी बता रही है, उनकी फजीलत भी बता रही है, उनके मोजज़े भी बता रही है, और दूसरी तरफ ईसाइयों को दावत दे रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने इन सारे मोजज़ात के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे। उनको अल्लाह का बेटा कहने की हिम्मत मत करो, उनकी गुस्ताखी मत करो, उनकी तौहीन मत करो। उसके बाद कुरान की वो आयत आती है, इस आयत को पढ़ करके हमारे नबी रोने लगते थे। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा बना लो, मुझे माबूद बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, अल्लाह मुझे तो इस बात का कोई हक नहीं था। आए अल्लाह मैं तो तेरा रसूल था, मैं तो तेरा बंदा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह का बेटा कहो। आए अल्लाह मैंने तो हमेशा तेरी तौहीद की दावत दी, तेरी तरफ लोगों को बुलाया,
اور جب تک میں زندہ رہا تب تک تو میں حالات کو دیکھ رہا تھا، جب میں نے اٹھا لیا تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ لوگوں نے کیا کیا۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، تو اگر انتقام لے لے تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو معاف کر دے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن کی یہی آیت تھی۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی آیت کو آپ نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے تو طاقتور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو رحم کر دینا۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کہنے لگے امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہوں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمیں بڑا چاہنے والا نبی ملا ہے میرے بھائیوں، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی پر درود و سلام پڑھا کرو اور اس نبی کی محبت سے اپنے دل کو آباد کرو۔ تو سورہ مائدہ کی یہ وہ آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے تھے۔ اس کے بعد اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس آیت کو انسان سمجھ لے تو شرک کی تمام جڑوں کو یہ آیت کاٹ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی بیماری دینا چاہے، کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے یہ آیت۔ آج لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کوئی کسی پیڑ پہ دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کسی کپڑے کو منحوس سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کپڑے کو برکتی سمجھ رہا ہے، کوئی گھر میں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکا کے سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی خیر آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی اچھی چیز آپ کو دینا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے اللہ سے جب مانگا کرو تو کبھی یہ مت سوچا کرو کہ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کبھی شک کے ساتھ مت مانگا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حدیث میں کہ اللہ سے جب بھی مانگو یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ پاسبل امپاسبل ممکن ناممکن یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا پاسبل ہے کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ تو اللہ کو جب بھی پکارو تو یقین کے ساتھ پکارو۔ یہ پاسبل اور امپاسبل ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کریم کبھی کبھی انسان سنتا ہے لیکن پھر بھی قرآن اس کے دل تک نہیں پہنچتا ہے۔ اگر انسان ایمان کی نیت سے قرآن کو نہ سنے، ہدایت کی نیت سے قرآن کو نہ سنے تو ایمان کان تک تو پہنچتا ہے، دل تک نہیں۔ قرآن کان تک تو پہنچتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا۔ ابھی آج کل ایک ایشو چل رہا ہے ہمارے ملک میں، پتا ہوگا آپ کو، شاید نیوز میں دیکھا ہوگا، ہندوستان کے ہمارے ملک کے بہت سارے حصوں میں آج کل تراویح کو لے کر کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں۔ اب تراویح ہو رہی ہے صاحب تو غیر مسلموں کو پسند نہیں آ رہا ہے،
باقاعدہ FIR ہو رہی ہے کہ صاحب یہاں مسلمان جو ہے اس بلڈنگ میں اکٹھا ہو کے نماز، بلڈنگ مسلمان کی ہے، جگہ مسلمان کی، پبلک پلیس میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے کمپلیکس میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ باقاعدہ مارچ نکل رہا ہے کہ صاحب یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہمارے ملک کے، تراویح پڑھانے والے امام کو پکڑ کے اس کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم، ظاہر تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، لیکن وہ قرآن لوگ سننا نہیں چاہ رہے۔ دشمنی آج اسلام سے اور قرآن سے اس قدر ہو چکی ہے کہ قرآن پڑھا جائے یہ گوارا نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ مسلک کھیل رہے ہیں اور فرقہ کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے جب آج ہماری مخالفت کرنے والے آج قرآن کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، اور ہر مورچے پر ہمیں اور آپ کو جو ہے شکست دینے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی بات نہیں۔ تو قرآن کبھی کبھی سنا جاتا ہے مگر قرآن دل تک نہیں پہنچتا۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں، آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، لیکن ہم نے ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں کو بہرا بنا دیا ہے۔ قرآن سنتے تو ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں پہنچتی تو ہیں، مگر ان کے دل کے تاروں کو نہیں چھیڑتی ہیں، ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ قرآن ان کے کانوں میں جا رہا ہے مگر حقیقت میں وہ بہرے ہو چکے ہیں، قرآن سے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قرآن اتنا اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ اگر قرآن آپ کے دل کی دنیا کو بدل نہیں پا رہا ہے، اس کا مطلب کہ دل کے اوپر گناہوں کی جو لیئر ہے اور گناہوں کی جو پرت ہے وہ بہت موٹی ہو چکی ہے، اور دل کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جتنا ہم گناہوں سے دور کریں گے یہ کتاب اتنی زیادہ ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت علی بن فضیل ابن عیاض، جو بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور تبع تابعین میں سے جن کا تعلق تھا، علی بن فضیل ابن عیاض، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال کر گئے۔ اس آیت نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت علی بن فضیل ابن عیاض شہید ہو گئے، ان کے دل کی حرکت بند ہو گئی، اور اس لیے اس آیت کو کہا جاتا ہے، ان کو قتیل القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن فضیل ابن عیاض کو قتیل القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت نے ان کو قتل کر دیا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 27 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے پاس روک دیا جائے گا۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس روک دیا جائے گا اور وہ کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، وَنُؤْمِنُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم دنیا میں جانے کے بعد اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ اے اللہ، اب تک تو ہماری زندگی کفر میں گزری ہے، اب تک تو ہم نے تیری آیتوں پر ایمان ہم نہیں لا پائے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، اے اللہ ایک بار تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ تو اس جہنم سے ہم کو بچا لے۔ مگر اللہ اس خواہش کو پوری نہیں کرے۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد اب کوئی دوبارہ دنیا میں جانے والا نہیں ہے، کسی کو دوسرا چانس، جو چانس ملا ہے یہی ملا ہے، اب دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں۔ یہی وہ آیت تھی جس کو پڑھ کر کے حضرت علی ابن فضیل ابن عیاض اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیں اور آپ کو موقع دیتی ہیں سنبھلنے کا۔ یہ کورونا وائرس آیا، یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمارے دل اور سخت ہو جائے۔ یہ زلزلہ آ رہا ہے، یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم اور گناہ کریں۔ یہ زلزلے، یہ بیماریاں، یہ وائرس، یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے اس کا مقصد ان دونوں آیتوں میں بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ،
اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کے اوپر تکلیفیں ڈالی، بیماریاں ڈالی، مصیبتیں ڈالی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تضرع اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں، آہوزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارا عذاب آیا، جب ہماری طرف سے بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تضرعوا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو پہلے مکمل پردے میں نکلتی تھی، اب کورونا کے دور کے بعد اب صرف ماسک لگا کے نکلتی، تو دل تو اور سخت ہو گیا نا، پردہ تو اور کم ہو گیا پہلے سے، پردہ تو اور زیادہ ہونا چاہیے تھا نا۔ جو نوجوان پہلے مسجد میں کم سے کم جمعہ میں آتا تھا، اب تو وہ رمضان میں سال میں ایک بار نظر آ رہا ہے، ایمان تو اور کمزور ہو گیا۔ پہلے یعنی جمعہ کی نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اب جب لاک ڈاؤن لگا اور جمعہ کی نماز بھی مسجدوں میں لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا، گھروں میں پڑھنے لگے نماز، ظہر پڑھنے لگے، تو دل اور سخت ہو گیا۔ اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، حالات صحیح ہو گئے، اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، تو دل سخت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت اس لیے آئی تھی کہ تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، مگر تم تو الٹا اور جری ہو گئے اور تم بہادر ہو گئے اور نافرمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے اعمال کو مزین کر دیا، تمہارے گناہوں کو اٹریکٹیو بنا دیا، تمہیں اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد اللہ کے علم کا ایک نقشہ کھینچا گیا، اور اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی نالج کا حال کیا ہے۔ فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ نوٹ کر لو، اللہ کے نبیوں کو علم غیب ماننا اور یہ ماننا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ ہاں، بہت ساری غیب کی باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی تھی، مگر عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور غیب کی کنجیاں کس کو کہتے ہیں؟ 5 چیزوں کو غیب کی کنجی کہا جاتا ہے، جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا، کس حال میں ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگا، مومن ہوگا، کافر ہوگا، فرما بردار ہوگا، منافق ہوگا، اس بچے کے بارے میں ساری ڈیٹیل اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کل کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے، اور موت کہاں آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت میں بیان کی گئی، یہ غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی کے کو پتا ہے ان کے بارے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں کیا ہو رہا ہے اور سمندر میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کائنات میں اگر کہیں پر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ، کائنات میں پوری دنیا میں کسی پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے، اس پتے کے گرنے کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ جو اللہ پیڑ سے گرنے والے پتوں کا علم رکھتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو نہیں جانتا۔ جس اللہ کو کائنات کے کسی پیڑ سے گرنے والے پتے کا علم ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ رات کو روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں، کیا ان آنسوؤں کو اللہ نہیں جانتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو اللہ کائنات کے پیڑ کے پتوں کے گرنے کا علم رکھتا ہے، اس اللہ کو اپنے بندوں کی آنسوؤں کا بھی علم ہے۔ اس اللہ کو پتا ہے میرا کون سا بندہ رات میں گناہ کر رہا ہے اور کون سا بندہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
کسی پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کی تاریکیوں کے اندر اناج کا کوئی دانہ چھپا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں دانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اللہ کو اس دانے کے بارے میں بھی معلوم ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور دنیا میں کوئی سوکھی چیز نہیں ہے, کوئی گیلی چیز نہیں ہے جو اللہ کی کتاب مبین میں, جو اللہ کے لوح محفوظ میں جس کو درج نہ کیا گیا ہو. اللہ کی اس کتاب میں سب درج ہے. قیامت تک ہونے والی ایک ایکٹیویٹی اللہ کی کتاب میں درج ہے, اس کتاب مبین میں درج ہے. اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کے علم کا کیا حال ہے, وہ آگے کی تمام باتوں کو, فیوچر کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے. کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور جو ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اے دنیا والو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا علم دیا ہے, اس علم پر تم اتنا فدکتے رہتے ہو. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں, جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ارے اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کی وجود پر انگلی اٹھانے والوں, جس نالج کی بدولت, جس علم کے بل پر تم اتنا پھدکتے ہو, اس علم کی اوقات کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تو ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے. اللہ کا علم تو سب کو گھیرے ہوئے ہے, مگر اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. تمہیں اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی تمہارے پاس علم ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے, اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک معمولی سا چھلا ہو, ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا رکھا ہو. اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے, اور اس کی کرسی کا یہ حال ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے. کتنی ناقدری کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں. ارے تم جس کو پکارتے ہو یا تو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے, اور اللہ تو وہ ہے کہ اس کی کرسی کا یہ حال ہے کہ آسمان اور زمین اس کی کرسی کے اندر ہے. اس کی کرسی گھیرے ہوئے آسمان اور زمین کو. جس کی کرسی کا یہ حال ہے اس کے عرش کا کیا حال ہوگا, اور اس کا عرش, جب اس کا عرش اتنا وسیع ہے تو پھر اس کی ذات کیسی ہوگی, اس کی قدرت کیسی ہوگی, ہمارے تصور اور امیجنیشن کے باہر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہ اللہ علی ہے. علی کا مطلب بلند ہے. اس سے اہل سنت کے اس عقیدے کا بھی پتا چلا کہ اللہ اوپر ہے, اللہ بلندی پر ہے. لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, لیٹرین میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے, وضو خانے میں بھی اللہ ہے, سیڑھی پر بھی اللہ ہے, کوڑے خانے میں بھی اللہ ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ اوپر ہے, اللہ کے اندر صفت علو ہے, وہ بلند ہے, وہ اوپر ہے, اس کی ذات عرش پر مستوی ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کی قدرت ہر جگہ ہے, اس کی نالج ہر جگہ ہے, اس کا پاور ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. وہ عرش پر مستوی ہو کر ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ساری کائنات پر نظر رکھتے ہوئے. تو وہ علی ہے اور عظیم عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. کسی کو گن پوائنٹ پر آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے. یہ جو کہا جاتا نا اسلام تلوار سے پھیلا, کسی نے اگر تلوار سے پھیلایا بھی ہے تو اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے, اسلام اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے. لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ کے اوپر ایمان لایا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے. اسلام کا کلمہ
پہلے نو ہے پھر یس ہے. پہلے آپ کو اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہے, اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے, اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے. اس نقطے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم اللہ کو مانتے رہیں اور غیر اللہ کا انکار نہ کریں تو اسلام کا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ دیا.